पाक कपड़े नापाक कपड़ों के साथ धुल जाएं, जैसे कि आजकल यही हो रहा है मार्केट में। हमारे घर के कपड़े एक ही वॉशिंग मशीन में धुलते हैं जिनमें पाक और नापाक दोनों कपड़े होते हैं। इसके बाद हम 3 बाल्टियों में पानी डालते हैं। पहले पहली बाल्टी में कपड़ा डालते हैं, इससे निचोड़कर दूसरी बाल्टी में डालते हैं, फिर इसी तरह निचोड़कर तीसरी बाल्टी में डालते हैं, फिर निचोड़कर खुश्क करते हैं। क्या इस तरह सारे कपड़े पाक हो जाएंगे? माशाल्लाह। अब भी पाक नहीं होंगे तो भाई फिर तो पुलिस से भी पाक नहीं होंगे। बिल्कुल खानदानी तरीका है पाक करने का, इससे पाक हो जाएंगे। यूं भी कर सकते हैं, आजकल नलके होते हैं ना, तो नलके के नीचे पानी बहा दें या वॉशिंग मशीन में ही पानी बहा दें, यानी एक तरफ से पानी आ रहा हो दूसरी तरफ से निकल रहा हो, तो जितना पानी इस पूरे प्रोसेस में इस्तेमाल हुआ है उतना पानी अगर बहने में इस्तेमाल हो जाएगा और साबुन भी निकल जाए, और वो यानी साबुन निकलने के बाद की बात कर रहा हूँ, उसके बाद इतना पानी उसमें इस्तेमाल हो जाएगा तो इंशाल्लाह कपड़े वैसे भी पाक हो जाएंगे। छोटी उम्र में की गई मंगनी अगर लड़की बाद में तोड़ना चाहे तो क्या वो शर्म आजाद है? मंगनी एक निकाह का वादा होता है, निकाह नहीं होता। तो अगर छोटी उम्र में किसी का निकाह तय कर दिया है और लड़की बड़ी हो गई, समझदार हो गई और उसे वो लड़का पसंद नहीं है तो इनकार कर सकती है, वो उसे पूरा पूरा हक है। बाकी ये कि माँ बाप ने अगर कहीं कर दी हो बात तय तो बिला वजह लड़की को इनकार करना नहीं चाहिए। माँ बाप अपनी बेटियों के लिए सबसे अच्छा सोचते हैं। बहरहाल फिर भी उस पर जबरदस्ती दबाव डाल के उसका निकाह जायज नहीं है। मुझे शक है कि एक बार मैंने दिल में तलाक का इरादा किया था मगर जबान से नहीं कहा। क्या ये तलाक हुई? नहीं जनाब, आप शक के मरीज भी हैं, आपको डॉक्टर से फौरी तौर पे इलाज भी करवाना चाहिए। मैके में रहने वाली औरत पर शौहर खर्चा रोके तो क्या वो गुनाह का मुर्तकिब है? अगर औरत शौहर की मर्जी के बगैर अपने मैके में रह रही है तो फिर शौहर पर उसका नान नफका लाजिम नहीं है। फिर अगर शौहर खर्चा रोक ले तो कोई गुनाह नहीं होगा। मस्जिद में मोबाइल चार्ज करना हमारे इलाके में आम है, ये अमल कैसा है? अगर कोई नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आया है तो उस दौरान मोबाइल भी चार्ज कर सकता है, लेकिन स्पेशली मोबाइल चार्ज करने के लिए मस्जिदों में जाना ये ठीक नहीं है, क्योंकि मस्जिद की बिजली और ये सब चीज़ें वक़फ़ की होती हैं, लोगों के लिए मोबाइल चार्ज करने के लिए नहीं होती, तो इसलिए वो नाजायज़ है। मेरे जानने वालों ने फौतगी के तीसरे दिन खाना तकसीम किया, क्या ये अमल दुरुस्त है? ये बिदत अमल है। क्यों तीसरे दिन खाना तकसीम कर रहे हो? किसी का वलीमा हुआ है क्या? कोई खुशी मिली है जो खाने तकसीम किए जा रहे हैं? शरीयत ने खाना खिलाना, दावतें ये खुशी के मौके पर रखी है, गमों के मौके पर नहीं रखा ये सब कुछ। लड़कों का चेन या लॉकेट पहनना शरन कैसा है? जायज़ नहीं है। मेटल की कोई भी चीज़ मर्द नहीं पहन सकता सिवाय घड़ी के, और अगर अंगूठी पहननी हो तो सिर्फ अंगूठी की इजाज़त है, वो भी सिर्फ चांदी की। वालिद अपनी बेटी के जेवरात ज़बरदस्ती ले लें तो ये जुल्म होगा? क्यों ले रहे हैं ज़बरदस्ती? वजह क्या है? बाज़ दफ़ा बाप को ये ख़तरा होता है कि बेटी नासमझ है, वो जेवरात ऐसा ना हो कहीं किसी को दे दे या चोरी हो जाए उससे, या आजकल बहुत से लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, कारोबार के नाम पे सोना ले लेते हैं, पैसे ले लेते हैं। बच्चियाँ ज़ाहिर है बेवकूफ़ होती हैं, बाप को ये ख़तरा है कोई इससे ख़ानदान में कोई ऐसा ना हो जेवर लेके बर्बाद कर दे और ज़ाया कर दे और इसकी ज़िंदगी तबाह हो जाए। तो अगर इस नीयत से, हिफाजत की नीयत से बाप ने लिया है तो फिर तो ठीक है, नासमझ बच्ची का अगर मान लिया है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर जायज़ नहीं है, किसी का माल भी लेने की इजाज़त नहीं है शरई तौर पर। हर शख्स अपने माल में खुद मुख्तार है। हाँ, बच्ची 25 साल से छोटी है तो बाप ले सकता है हिफाजत के लिए, लेकिन अगर 25 साल से ज़्यादा बड़ी हो चुकी है फिर ये समझदारी की उम्र है, इसमें फिर बाप के लिए ज़बरदस्ती किसी का माल लेना, बेटी का माल लेना भी जायज़ नहीं है। ससुराल में रहते हुए बीवी को अपनी चीज़ें अलग रखने की इजाज़त नहीं, ये ज़बरदस्ती जायज़ है? नहीं जी, जायज़ नहीं है ये। ससुराल में रहते हुए बीवी को के लिए अपनी प्राइवेसी में, उसकी प्राइवेसी में किसी को दखल अंदाजी की इजाज़त नहीं है। औरत का हक है कि वो, उसकी भी, हर शख्स की एक प्राइवेसी होती है, ख़ासतौर पे शादी के बाद। जब लड़की इतनी समझदार हो गई कि उसकी शादी हो गई है तो ससुराल में कम से कम उसका एक ऐसा कमरा जहाँ उसकी इजाज़त के बगैर कोई उस कमरे में आ ना सके, उसकी अपनी अलमारी हो जहाँ कोई अपना उसका माल उसकी अलमारी में घुस ना सके, ये बुनियादी हक है। तो इसमें ससुराल की मुदाखलत इसराइली मुदाखलत कहलाएगी, ये जायज़ नहीं है, गुनाह की बात है। आजकल बाज़ इलाकों में ऐसा होता है कि शरीफ बहुएं मिल जाती हैं तो बहू की अपनी कोई प्राइवेसी रहती नहीं है, सासें जो है उसके कमरों में भी घुसी होती हैं, उसकी अलमारी में भी घुसी होती हैं, ये ठीक नहीं है। कुछ चीज़ें उसकी प्राइवेट होती हैं, उसको अपने पैसे रखने हैं उसने, या कोई भी चीज़ लॉकर में रखनी है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, तो किसी के भी कमरे में उसकी इजाज़त के बगैर घुसने की हमें इजाज़त नहीं है, शरीयत ने मना किया इससे। गैर मुस्लिम पड़ोसी हमें त्योहारों पर तोहफे देते हैं, उन्हें कबूल करना जायज़ है? कबूल कर लें, लेकिन खुद से बढ़ चढ़ के गिफ्ट ना दें, क्योंकि किसी की भी मजहबी रसूमात में, मजहबी त्योहारों में हमें शिरकत की शरीयत ने इजाज़त नहीं दी है।
غیر مسلم کہتے ہیں ہم تو تمہاری عید میں شرکت کرتے ہیں، مناتے ہیں تمہارے ساتھ، تو بھئی آپ کے مذہب میں جائز ہے، ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے کہ مذہبی تہواروں میں شرکت کریں۔ ویسے کسی بھی غیر مسلم کو نارملی کسی خوشی پہ مبارکباد دی جا سکتی ہے، بلکہ دینی چاہیے۔ وہ پاس ہو گیا، اس کے نمبر اچھے آ گئے، اس کی جاب اچھی لگ گئی، کسی کے یہاں ولادت ہو گئی، تو خوشی کی مبارکباد دیں، گفٹ لیں، ہر طرح سے ان سے اچھے تعلق رکھنا جائز ہے۔ لیکن یہ کہ تہواروں میں جو مذہبی رسومات ہیں ان میں بالکل اسلام کی ایک باؤنڈری ہے، اسلام اس باؤنڈری کو آپ کو کراس کرنے کی اجازت نہیں دیتا، الا یہ کہ کوئی خطرہ ہو، آپ کو کوئی نقصان کا خطرہ ہو تو ایک الگ بات ہے۔ غیر مسلم ملک میں اسلامک بینک نہ ہو تو وہاں کا بینک استعمال کرنا کیسا ہے؟ مجبوری میں جائز ہے، کیونکہ پیسے گھر میں رکھنا ممکن نہیں ہے، ٹرانزیکشن کرنی پڑتی ہے پیسوں کی، وہ بینکوں کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو مجبوری میں جائز ہے۔ لیکن جو سود ملے گا وہ اس بینکوں سے نکال کے ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دے۔ کوئی چیز غلطی سے توڑ دی جائے اور مالک معاف کر دے تو کیا قیمت دینا پھر بھی ضروری ہے؟ نہیں جناب، مالک نے جب معاف کر دیا تو جس کا پیسہ ہے وہ معاف کر دے تو معاف ہو جاتا ہے۔ کسی کی دفتر میں پڑی ہوئی پرانی استعمال شدہ چیز اٹھانا جائز ہے اگر وہ چھوڑ کر جا چکا ہو۔ اگر وہ اتنی چھوٹی موٹی چیز ہے کہ آپ کو پتہ ہے اگر میں نے استعمال کر لی اور اسے پتہ لگا تو کوئی ناراض نہیں ہوگا، وہ پھر تو جائز ہے۔ لیکن اگر ایسی قیمتی چیز ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں نے استعمال کی تو وہ دل پہ لے جا سکتا ہے، ناراض ہو سکتا ہے، تو پھر جائز نہیں۔ کسی فقیر کو زکوٰۃ دی، بعد میں پتہ چلا وہ صاحب نصاب ہے، کیا زکوٰۃ ادا ہو گئی؟ اگر آپ نے اپنی تحقیق کر لی سرسری طور پر، جو آسانی سے تحقیق ممکن تھی، اور آپ کو لگا کہ یہ واقعی محتاج ہے، زکوٰۃ دے دی، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو فقیر نہیں ہے، دھوکے باز تھا، تو بہرحال زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ آئندہ احتیاط کریں گے۔ پرانی قضا نمازوں کی تعداد یاد نہ ہو تو کیسے پوری کریں؟ اندازہ لگائیں، غالب گمان پر عمل کریں۔ میرا ایک کلپ ہے قضائے عمری کیسے کریں، یوٹیوب پہ آپ جائیں، قضائے عمری کا طریقہ میرے نام کے ساتھ لکھ کے سرچ کریں، پوری ڈیٹیل آ جائے گی انشاءاللہ۔ کیا کسی کی غیبت بھرے میسج کو آگے شیئر کرنا بھی گناہ میں شامل ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، جو غیبت جب حرام ہے تو اس کو شیئر کرنا بھی حرام ہے۔ غیر مسلم ملک کے ہوٹل میں حلال لکھا ہو مگر شک ہو تو کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے، وہاں ہر چیز پہ ہی حلال کے ٹھپے لگنے لگے ہیں آج کل۔ اور دوسرا، کچھ مذہبی اسکالر ایسے ہیں جو بالکل دین میں ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے، اور انہوں نے بس ہر طرح کے ذبیحہ کو حلال کر دیا ہے۔ مشینی ذبیحہ بھی بعض ملکوں میں بعض اسکالر نے فتویٰ دیا کہ وہ حلال ہے، جبکہ دلائل کی دنیا میں اس کے حلال ہونے کی کوئی دلیل سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ہینڈ سلاٹر ہونا چاہیے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس کو باقاعدہ پراپر طریقے سے ذبح کیا گیا ہو۔ ہر جانور کو انسان نے ذبح کیا ہو، مسلمان ہو یا یہودی یا عیسائی ہو، مذہبی یہودی یا مذہبی عیسائی، ملحد ایتھیسٹ نہ ہو، اور اللہ کا نام لیا ہو اس پہ اور ہاتھ سے باقاعدہ ذبح کیا ہو۔ تو یہ جب تک شرطیں نہیں پائی جائیں گی اس وقت تک جانور حلال نہیں ہوگا۔ اور آج کل وہاں ٹھپے لگے ہوتے ہیں، تو پہلے پوری تحقیق کر لی جائے کہ یہ جو کمپنی دیتی ہے گوشت، یہ واقعی سرٹیفائیڈ مفتیوں نے اس کے حلال ہونے کا فتویٰ دیا یا نہیں دیا، اور یہ تحقیق کر لیں کہ ہینڈ سلاٹر ہے یا نہیں ہے۔ صرف حلال کہہ دینا یا سن لینا کافی نہیں ہے، ہینڈ سلاٹر کی تحقیق کیا کریں۔ امانت میں رکھی ہوئی چیز اگر چوری ہو جائے تو رکھنے والے پر گناہ یا تاوان ہے؟ نہیں جناب، اگر کسی نے کوئی چیز امانت میں رکھی اور اس کو حفاظت میں رکھی پھر بھی چوری ہو گئی تو یہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ جس نے امانت رکھوائی تھی اسی کا نقصان سمجھا جائے گا۔ میاں بیوی کے جھگڑے میں بڑے بیچ میں آ کر فیصلہ کریں تو کیا لازم ہے اسے ماننا؟ نہیں مانیں گے تو قیامت تک لڑتے رہیں گے بیٹھ کے۔ عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو مان لیا جائے تاکہ آئندہ جھگڑے نہ ہو، اور اگر نہیں ماننا تو نہ مانے، لڑتے رہیں پھر بیٹھ کے۔ ہاں، اگر شریعت کے مطابق فیصلہ کیا ہے اور شریعت کے حساب سے بتا دیا گیا کون غلط ہے کون صحیح ہے تو پھر اس فیصلے کو ماننا بہرحال لازم ہوگا۔ بغیر اجازت کیا وائی فائی کسی کا استعمال کرنا جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے۔ بل وہ بھر رہا ہے اور انٹرنیٹ کے پیکج آپ یوز کر رہے ہیں، یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ کیا کسی غیر مسلم دوست کو قرآن کا ترجمہ تحفے میں دیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، دیا جا سکتا ہے۔ کیا بلا وجہ شوہر بیوی کا موبائل چیک کر سکتا ہے؟ کسی کی پرائیویسی میں گھسنا برا کام ہے، بلا وجہ یہ کام درست نہیں ہے۔ ہسپتال میں خواتین ڈاکٹر مرد مریض کا علاج کر سکتی ہیں؟ بلا ضرورت شدیدہ یہ جائز نہیں ہے۔ جہاں مجبوری ہو، ضرورت ہو تو جس حد تک پردہ کر سکتی ہیں، ہاتھوں میں گلوز وغیرہ پہن لیں، تو اس طرح سے پھر گنجائش ہوگی۔ کیا زکوٰۃ سے کسی کا میڈیکل آپریشن کرایا جا سکتا ہے؟ نہیں، اگر زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی کا آپریشن کرانا ہے تو پھر مریض سے اجازت لے لی جائے کہ ہم آپ کو پیسے دینا چاہتے ہیں۔ بے شک یہ نہ بتائیں کہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، بھائی ہم آپ کو پیسے دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں اجازت دے دیں، ڈاکٹر کو آپ وکیل بنا دیں یا ہاسپٹل کو آپ وکیل بنا دیں کہ آپ کی طرف سے ہم ہاسپٹل کو دے دیں گے، تو وہ پہلے اجازت دے گا، اس کے بعد پھر آپ جو ہاسپٹل کو پیسے دیتے رہیں گے اس مریض کے علاج میں، وہ زکوٰۃ میں شمار ہو جائے گا۔ پہلے اجازت لینا ضروری ہے، وکالت ضروری ہے۔ غیر محرم سے آن لائن گفتگو اگر جائز موضوع پر ہو تو بھی مکروہ ہے؟
مرد دنیا سے چلے گئے ہیں آن لائن گفتگو کرنے کے لیے، تو بلا ضرورت غیر محرم عورت سے فری ہونا، گپ شپ لگانا یہ جائز عمل نہیں ہے۔ کوئی ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے، بلا ضرورت ٹھیک نہیں ہے۔ کیا فجر کی اذان کے بعد سونا مکروہ ہے؟ فجر کی اذان کے بعد تو جائز ہے سونا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد پڑھا کرتے تھے تو فجر کی اذان کے بعد تھوڑی سی دیر آپ تھوڑا سا آرام کیا کرتے تھے۔ البتہ فجر کی نماز کے بعد سونا یہ ناپسندیدہ عمل ہے، ناجائز یا حرام نہیں ہے، لیکن اسلاف سے اس کی ممانعت منقول ہے کیونکہ یہ برکت کا وقت ہے۔ مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے، بعض لوگوں کی رات کی نیند پوری نہیں ہوتی تو پھر فجر کے بعد سونا پڑتا ہے ان کو، ورنہ تو وہ مر جائیں گے بیچارے۔ تو مجبوری کے حکام الگ ہیں، لیکن نارملی شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے کہ فجر کے بعد سوئیں۔ اگر فجر کے بعد سونا اچھا کام ہوتا تو فجر میں اٹھاتی کیوں ہمیں شریعت کہ آپ فجر میں اٹھو؟ شریعت کہتی پڑھے سوتے رہو، جب اٹھ جاؤ تو نماز پڑھ لینا۔ اس لیے تھوڑی اٹھایا جا رہا ہے کہ اٹھو پھر نماز پڑھ کے پھر دوبارہ سو، اس سے تو نیند ٹوٹ جاتی ہے انسان کی۔ تو فجر میں اٹھایا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ ہم ارلی ان دا مارننگ اپنے کاموں کا آغاز کریں۔ صحیح حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورک لامتی فی بکورہا، اللہ نے میری امت کے لیے صبح کے وقتوں میں، یعنی صبح کا مطلب علی الصباح، صبح کے وقتوں میں برکت رکھی ہے، تو اس لیے کوئی اچھا کام نہیں ہے یہ۔ کیا عامل یا تعویذ والے کو پیسے دینا جائز ہے؟ عامل یا تعویذ والے کو پیسے دینا جائز ہے یا ناجائز ہے یہ اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے، اپنے پیسوں کو برباد کرنا ضرور ہے۔ تو آپ یہ پوچھیں کہ کیا پیسے پھینکنا جائز ہے؟ تو آپ ان لوگوں کو جتنا مرضی پیسے دیں، ان کے تعویذ سے، ان کے عملیات سے آپ کو ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے۔ خود ہی رقیہ کر لیا کریں، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کر لیا کریں، یا اپنے مسجد کے امام سے بولیں بھائی آپ پر آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دے، اتنا کافی ہے۔ تو اس لیے ان کو پیسے دینا ایک نوعیت کا اسراف ہی ہے، وہ حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا، پیسے بھی جائیں گے اور جن چڑیل بھوت اور زیادہ چمٹیں گے۔ یاداشت کمزور ہو تو سورتین غلط پڑھنے پر گناہ ہے؟ سورتیں، اچھا سورتین نہیں، سورتیں غلط پڑھنے پر گناہ ہے؟ نہیں، جب ظاہر بڑھاپا آ جائے یا یاداشت کمزور ہو جائے تو انسان معذور ہو جاتا ہے، جب پتہ چل جائے غلط پڑھی ہے تو اس کو صحیح کر لیں۔ ایک مسلمان غیر مسلم کے ساتھ دوستی بنا سکتا ہے؟ ہمیں حکم نہیں دیا گیا کہ جو غیر مسلم ہے ان کے ساتھ وہ گہری دوستی کا تعلق رکھیں جو کسی مسلمان کے ساتھ رکھا جاتا ہے، بلکہ مسلمانوں میں بھی جو کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں، علانیہ کبیرہ گناہ کے مرتکب، ان سے بھی ہمیں زیادہ دوستیاں رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو دوستیاں نہ رکھی جائیں، تعلقات اچھے رکھے جائیں، حسن سلوک کیا جائے۔ حسن سلوک ایک الگ چیز ہے، دوستیاں رکھنا ایک الگ چیز ہے۔ حسن سلوک کا مطلب کوئی غیر مسلم آپ کے پڑوس میں رہتا ہے تو آپ اس کے ہاں ہدیہ بھیج دیا کریں، اس کا خیال رکھیں، اس کو پوچھ لیا کریں۔ تو ہر انسان سے اچھا سلوک کا ہمیں حکم ہے، لیکن دوستیاں رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ کیا جان بوجھ کر نماز تاخیر سے پڑھنے سے گناہ ہوگا؟ کتنی تاخیر کی جا رہی ہے؟ ایک تاخیر تو جائز تاخیر ہے، ایک تاخیر مکروہ۔ مثال کے طور پر آپ عشاء کی نماز آدھی رات سے بھی زیادہ ڈیلے کر دیتے ہیں تو یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اس میں گناہ کا خطرہ ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز کو اتنی تاخیر کر دی کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا، سورج غروب ہونے سے 15-20 منٹ پہلے تک لے گئے تو بھی یہ گناہ ہے، ناجائز ہے عصر میں اتنی تاخیر کرنا۔ یا اتنی تاخیر کر دی فجر کی نماز میں کہ سورج نکلنے کے قریب ہو گیا کہ اب خطرہ ہے کہ نماز قضا نہ ہو جائے، تو اس طرح کی تاخیریں جائز نہیں ہیں۔ مغرب میں بھی تاخیر کرنا مکروہ ناپسندیدہ ہے، جیسے ہی سورج غروب ہو جائے، یقین ہو جائے تو مغرب میں جلدی کرنی چاہیے۔ کسی نے گالی دی تو جواب میں کچھ کہہ دینا شرعاً کیسا ہے؟ بہتر تو یہی ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا جائے، لیکن بہرحال جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، قرآن نے اجازت دی ہے کہ جتنی برائی تمہارے ساتھ ہوئی ہے اسی قدر برائی کا جواب برائی سے دے سکتے ہو، لیکن گالیاں دینے سے اپنا منہ خراب ہوتا ہے، تو اس لیے گالی کسی نے دی ہے تو کسی اور طریقے سے اس کو تنبیہ کر دیں۔ گالی کے جواب میں گالی دینے سے اپنے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر امام تلاوت میں غلطی کرے اور مقتدی نہ بتائے تو نماز ہو جاتی ہے؟ نماز تو ہو جائے گی، لیکن غلطی کس نوعیت کی؟ اگر غلطی اس نوعیت کی ہے کہ کفریہ معنی بن رہا ہے، بالکل ہی کفریہ معنی، اس کی کوئی صحیح تعویل ممکن ہی نہیں ہے، اتنی غلط تلاوت کر دی ہے تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ مسجد میں چندہ جمع کرنے والوں کو تنخواہ دینا جائز ہے؟ مسجد میں چندہ جمع کرنے والوں اگر پراپر وے میں چندہ جمع کر رہے ہیں اور انتظامیہ نے کوئی ان کی تنخواہ متعین کر دی ہے متعین تو جائز ہے، لیکن اس میں انتظامیہ یہ دیکھے کہ مسجد کا اس میں فائدہ ہو۔ بعض دفعہ لوگ بے روزگار گھوم رہے ہوتے ہیں تو ان کو روزگار دلانے کے لیے بھی کوئی بہانے تراشے جاتے ہیں کہ چلو جی یہ کر لو، تو پراپر واقعی مسجد کو اگر ضرورت ہے کہ بھئی چندہ پراپر لینے کے لیے کچھ بندے درکار ہیں تو پھر ان کی تنخواہ جائز ہے، اور یہ تنخواہ ٹھیک ہے۔ آج کل چندے میں کمیشن چل رہا ہوتا ہے کہ اتنا چندہ جمع کرو گے تو اس میں اتنے فیصد تمہارا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ گروپ اسٹڈی یونیورسٹیوں میں لڑکیوں اور لڑکوں کے ساتھ درست ہے؟ بالکل درست نہیں ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ تعلیم کے نام پہ بےہودگی ہوتی ہے تو غلط عمل ہے یہ۔ لڑکے لڑکوں کے ساتھ بیٹھا کریں، لڑکیوں کے ساتھ نہ بیٹھا کریں۔ لڑکا لڑکیوں میں ویسے بھی گوں کھاتا،
اس سے لڑکیوں میں شرم و حیا نکلتی ہے اور لڑکے ٹھرکی بن جاتے ہیں آہستہ آہستہ. تو برا عمل ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. لڑکے لڑکوں میں کیوں نہیں بیٹھ رہے جا کے؟ آپ کہہ سکتے ہیں وہ گروپ میں لڑکا ہوتا ہی نہیں کوئی اکیلا, تو ایک آدھ نیک ہوگا, آپ اس کو سائڈ پہ لے کے چلے جائیں. آپ یونیورسٹیوں میں اگر کو ایجوکیشن میں پڑھ رہے ہیں تو ریزرو رہ کے آپ پڑھ سکتے ہیں, آپ لڑکیوں سے فری نہیں ہو سکتے. موبائل میں قرآن کی ایپ ہو اور موبائل گر جائے تو بے ادبی شمار ہوتا ہے؟ نہیں جی, قرآن کی ایپ تو بند ہوتی ہے نا, وہ اسکرین پہ تھوڑی ہوتی ہے. اگر اسکرین پہ قرآن کا پیج کھلا ہوا ہے پھر موبائل گر جائے تو بے ادبی ہے, لیکن جب تک وہ ایپ اسکرین پہ نہیں ہے تو وہ تو ڈیجٹ 0101 کی فارم میں ہوتی ہے. کیا مسنون دعاؤں کو انگریزی میں پڑھا جا سکتا ہے؟ مسنون دعائیں عربی میں پڑھیں, باقی کسی کو اردو اپنی اس کی زبان انگلش ہے تو پھر ترجمہ انگلش میں بھی کر سکتا ہے وہ. نکاح میں گواہوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے؟ جی ہاں, نکاح میں گواہوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے. کسی مولوی یا امام سے ناراض ہو کر مسجد بدل لینا ٹھیک ہے؟ نہیں, اپنے قریبی مسجد میں ہی آپ کو جماعت کی نماز پڑھنی پڑے گی جب تک کہ امام کا عقیدہ مشرکانہ نہ ہو. امام ہی اگر مشرک ہے, بالکل ہی واضح لفظوں میں شرک کرتا ہے, تو پھر اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. جب تک مشرک نہیں ہے تو جیسا بھی ہے اپنے محلے کی مسجد میں آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی, چاہے امام آپ کو اچھا لگے یا امام آپ کو برا لگے. اگر کھیل کھیلتے ہوئے قسم کھا لی جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ قسم کھا لی جائے تو قسم, جب بھی زبان سے قسم کھائی جائے گی تو وہ قسم منعقد ہو جاتی ہے, تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے. پھر گھر میں لگی ہوئی گھڑی میں اگر اذان کی آواز بچے اور کوئی اگر اذان کی آواز بجے اور کوئی احترام نہ کرے تو کیا یہ گناہ ہے؟ گھڑیوں میں اذانوں کی آوازیں لگانا ہی مجھے بے اکرامی اور بے احترامی لگتی ہے. اذان جو ہے شاعر اللہ میں سے, اللہ کے شاعر میں سے ہے, تو اس کو پراپر طریقے سے مسجد میں ہونا چاہیے. الارم جو ہے الارم, اس میں آپ اذان لگا دیں تاکہ صبح اٹھنے کے لیے, تو وہ مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ اذان کا بے موقع استعمال ہے. پھر اسی اذان کو بیچ میں ٹھپ کر کے بٹن دبا کے بند کر دیتے ہیں. لفظ اللہ کبھی ادھورا ہوتا ہے, کبھی اشہد ان لا الہ الا اللہ میں اشہدو تک پہنچا ہوتا ہے, وہ کلمہ بھی مکمل نہیں ہوتا. تو مجھے تو یہ ایک طرح کا سوء ادب ہی معلوم ہوتا ہے, تھوڑی سی بے ادبی والا عنصر ہی معلوم ہوتا ہے. تو الارم کے لیے, گھنٹیوں کے لیے اذانوں کا اور اللہ کے ذکر کا استعمال نہ کیا جائے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ اذان ہو اور تلاوت ہو اور اللہ کا ذکر ہو, جیسے پراپر وے میں کیا جاتا ہے. تو صبح اٹھنے کے لیے الارم لگا دیا کریں, وہ زیادہ بہتر ہے. یا گھڑیوں میں بھی الارم لگائیں. موبائل میں لوگوں نے اذان کی آواز سیٹ کی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو بھی وہیں روک دیتے ہیں, تو اور پوری سنے کون اس کو. تو اس لیے ضرورت کیا ہے ان چیزوں کی؟ جو شریعت نے جو شاعر اللہ کا استعمال کا جو طریقہ بتایا ہے, اسی طریقے سے اللہ کے شاعر کو استعمال کرنا چاہیے. اپنے آپ کو جگانے کے لیے اذان کا استعمال یا ریمائنڈر کے طور پر اذان کا استعمال, مجھے یہ عمل نامناسب معلوم ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہو آپ کون ہوتے ہو بھائی کہ آپ شرعی دلیل دو. دیکھیں, شریعت میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق ادب سے ہے. شریعت نے ہمیں یہ کہا ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم کرو, یہ تو شریعت سے ثابت ہے, قرآن سے ثابت ہے یہ. باقی تعظیم اور ادب کا طریقہ کیا ہوگا یہ ہمیں عرف بتائے گا, اور عرف پہ جو لوگ رہتے ہیں انہی سے پوچھا جائے گا نا. تو میں بھی سوسائٹی میں رہتا ہوں نا, اس لیے میں اپنا تجزیہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور یہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ اس میں اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ شریعت میں کوئی نص وارد نہیں ہوئی ہے اس بارے میں, قرآن و حدیث اس سے خاموش ہے. تو بس ہمیں اتنا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں شاعر اللہ کے احترام کا حکم ہے. تو احترام کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز جہاں کے لیے وہاں کے لیے استعمال کی جائے. میں نے اپنے بھائی پر جھوٹا الزام لگا دیا تھا, اب توبہ کیسے کروں؟ اس توبہ کریں اور وہ بتا دے لوگوں کو کہ یہ الزام میں نے غلط لگایا تھا, میں اس میں غلطی پر تھا. اس کی عزت جو خراب کی ہے اس کو بحال کر دیں. غیر مسلم پڑوسی کے مرنے پر تعزیت کرنا درست ہے؟ دیکھو, ایک دفعہ توبہ کرتا ہے انسان, دوبارہ پھر وہ گناہ ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ ایک دفعہ اعلان کر دیں گے بھائی مجھ سے غلطی ہوئی ہے, تو ٹھیک ہے وقتی طور پر آپ کی بے عزتی ہوگی, لیکن آئندہ وہ غلطی آپ سے دوبارہ کبھی نہیں ہوگی. اور اگر توبہ کا اعلان نہیں کیا تو پھر بار بار وہ غلطی ہوتی رہے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ پہ قائم رہنے کی توفیق دی. غیر مسلم پڑوسی کے مرنے پر تعزیت کرنا درست ہے؟ جی درست ہے, تسلی کے جملے کہے جائیں گے, لیکن اس غیر مسلم کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی جو دنیا سے چلا گیا. کیا گھر میں لگی تصویریں رکھنے سے فرشتے نہیں آتے؟ جاندار کی تصویریں گھروں میں لٹکانا بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. لوگ اپنے باپ داداؤں کی اور بچوں کی تصویریں کمروں میں لگا کے رکھتے ہیں, شادی کی تصویریں لگا کے رکھتے ہیں. یہ چہرے کی تصویر کا غیر ضروری استعمال ہے, یہ ناجائز ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے فرشتے نہیں آتے, مطلب رحمت کے فرشتے نہیں آتے. فرشتوں کو ان تصویروں سے وحشت ہوتی ہے, اور ہمیں تو شریعت کا حکم فالو کرنا ہے. نبی نے اس عمل سے منع کیا, بس رک جائیں. میری بیوی کہتی ہے کہ میں اپنے والدین کے ساتھ وقت نہ گزاروں, شریعت کیا کہتی ہے؟ جو وقت والدین کا ہے وہ ان کو دیں, آپ کچھ نہ کچھ ٹائم والدین کے ساتھ گزارا کریں. بیگم کہہ رہی ہے تو ان کو کہنے دیں. آپ کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کچھ پابندی نہیں ہے,
آپ نے کرنا وہی ہے جو آپ کو کی عقل کہتی ہے اور جو شریعت کہتی ہے. اور بیوی کو بتا دیا کریں کہ تمہارا بیٹا بھی جب بڑا ہوگا اس کو بھی یہ کہہ دینا کہ میرے ساتھ ٹائم نہ گزارا تھا. کیا عورت کے لیے ہاتھوں پر نیل پالش لگانا غیر مناسب ہے؟ نیل پالش لگانا جائز ہے مگر نماز کے وقت میں اتارنا واجب ہے. اب جو خواتین نیل پالش لگاتی ہیں وضو نہیں ہوتا تو وہ نماز کے وقت کیسے اتاریں گی؟ پھر سستی ہو جاتی ہے, نمازیں قضا ہوتی ہیں. اس لیے منع کیا جاتا ہے علماء کی طرف سے کہ ایسا کام کیا ہی نہ جائے جو نماز میں سستی اور قضا کرنے کا ذریعہ بنے. اس لیے نیل پالش نہ لگائی جائے. آج کل ایسے کلر آ رہے ہیں جن میں پانی چلا جاتا ہے تو ان کلروں کا استعمال کیا جائے, جیسے مہندی وغیرہ لگا دی جاتی ہے. میں نے کئی سال نماز نہیں پڑھی, اب کہاں سے شروع کروں؟ ایک اندازہ لگا لیں کہ کتنے سال نہیں پڑھی ہے اور ڈائری میں لکھ لیں کہ فجر کی اتنی نمازیں ہیں میرے ذمہ, ظہر کی اتنی ہیں, اور پھر نیت یہ کیا کریں کہ میرے ذمہ جتنی فجر کی نمازیں ہیں ان میں جو سب سے پہلی نماز ہے میں وہ نماز پڑھ رہا ہوں, اور وہ پڑھ کے کاٹ دیں کہ بھئی ایک فجر کی ہو گئی ہے. اس طرح سے آپ اندازہ لگا کے نمازیں پڑھ لیں. اور میرا اس پر تفصیلی کلپ موجود ہے, قضائے عمری ہم کیسے پڑھیں, وہ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے آ جائے گا. ہم بہن بھائی وراثت تقسیم نہیں کرنا چاہتے, کیا یہ گناہ ہے؟ جی بالکل گناہ ہے. وراثت کو تقسیم کرنا واجب ہے کیونکہ لاشعوری طور پر ہم ایک دوسرے کا حق کھا رہے ہوتے ہیں, گناہگار ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ نے جو حکم دے دیا تقسیم کرو تو بس کر لینا چاہیے. نکاح میں والد کی ناراضی ہو تو کیا نکاح کمزور ہو جاتا ہے؟ ابا کو ناراض کر کے شادی مت کریں. ہاں ابا کر ہی نہ رہے ہوں شادی پھر ایک الگ بات ہے, پھر آپ کا بنیادی حق ہے, لیکن کوشش کریں ابا بھی راضی رہیں اماں بھی راضی رہیں. باقی اب والد ناراض ہیں تو کیوں ناراض ہیں؟ اگر ویلڈ ریزن ہے ناراضی کی تو پھر یقیناً بے برکتی ہوگی. اگر ویلڈ ریزن نہیں ہے, بلا وجہ کی ہٹ دھرمی کر رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا, نہ کوئی بے برکتی ہوگی, نہ نکاح کمزور ہوگا انشاءاللہ. کسی کے مرنے کے بعد اس کے نام پر قرآن خوانی کرنا جائز ہے؟ نہیں, قرآن خوانی یہ سال ثواب کے لیے جائز نہیں ہے, بدعت عمل ہے. صحابہ تابعین اسلاف میں اس کا ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا, کبھی دیکھا آپ نے حضرت عمر نے کوئی تمبو لگائے ہو, لوگوں کو بلایا ہو, قرآن خوانی کی ہو, دیگیں کھلائی ہو؟ اسلام میں بس یہ حکم ہے جو شخص دنیا سے چلا گیا آپ اس کو کفن دفن کریں, دفنا دیں, اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں, اور 3 دن تک اس کے گھر میں کھانا وہ خود نہ پکائے کیونکہ وہ غم میں ہوتا ہے, تو لوگ اس کے گھر کھانا لے آئیں تاکہ وہ کھا لے. باقی دعوتوں کا اہتمام نہ ہو, تعزیت بھی 2-3 جملوں کے ساتھ ہو, بس وہاں دیرہ لگا کے بیٹھے نہیں, تمبو لگا کے جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں, بس آئیں اور بولیں 3 کلمات بولیں کہ اعظم اللہ اجرک و احسن عزاءک و غفر لمیتک. آپ کو جو مصیبت پہنچی اس پہ اللہ آپ کو اجر دے, اور میت کو کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے, اور اللہ آپ کو اس غم میں تسلی دے, یعنی صبر کی توفیق عطا فرمائے. یہ 2-4 مختصر سے جملے کہے جائیں اور پتلی گلی سے نکل لیا جائے. وہاں دھرنے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. گاؤں دیہاتوں میں کسی کے گھر میت ہو جائے بیچارے کسی کام کے رہتے ہی نہیں. اب 3 دن ملاقاتیں اور کھانا اور قہوے اور چائے, اور بہت بڑی ٹینشن ہوتی ہے بھائی. تو مرنے کو بھی آسان کرو میرے بھائی, جینے کو بھی آسان کرو. مر گیا, سب نے مرنا ہے, کوئی پہلی دفعہ نہیں کوئی دنیا سے گیا ہے, کوئی جوانی میں جاتا ہے, کوئی بچپن میں جاتا ہے, کوئی بڑھاپے میں جاتا ہے. آخرت کی تیاری کرو, چلا گیا بس دعائے مغفرت کی, یعنی قبر پہ آپ نے اس کے لیے جنازے میں تو دعا ہوتی ہے, جنازہ ہے ہی دعا, بس جنازہ پڑھا اس کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کر تھوڑی دیر اس کے لیے دعا مانگی, بس پتلی گلی سے نکل لو. باقی ساری زندگی پڑی ہے اس کے لیے, جب چاہو دعا مانگو, اصال ثواب کرو, صدقہ خیرات کرو, قرآن پڑھو اپنے طور پر اخفل طریقے سے, اجتماعی حیات میں نہیں. وہ تو ساری زندگی پڑی ہے, آپ کے والد دنیا سے گئے, آپ کے بھائی گئے, آپ کی والدہ گئی ہیں, ساری زندگی ان کے لیے دعائیں مانگو, بس تکلفات میں مت پڑو. اسلام نے بہت آسان رکھا ہے ان سب چیزوں کو, ہم لوگ اسلام کے بجائے اپنے کلچر کو فالو کرتے ہیں. مجھے بہت غصہ آتا ہے اس کی وجہ سے, گھر والے پریشان ہیں, کیا کوئی علاج ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جاؤ بھائی, ڈاکٹر کو بتاؤ. سائیکیٹرسٹ بھی آج کل اس کا, سائیکالوجسٹ بھی علاج کرتے ہیں, دواؤں سے بھی علاج ہوتا ہے. دماغ میں بعض دفعہ کیمیکل آگے پیچھے ہوتے ہیں تو بھڑکتا رہتا ہے آدمی بلا وجہ, تو اس کا علاج سائیکیٹرسٹ کے پاس ہوتا ہے, کوئی میڈیسن دے دیتے ہیں, فٹ فاٹ ہو جاتے ہیں آدمی. اور بعض دفعہ نفسیاتی کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ تو سائیکالوجسٹ کے پاس جاؤ, وہ بتائے, وہ اس کو بتاؤ اپنی غم, اپنی پریشانی, کیا کہانی. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ میں باڈی میں کوئی کمی ہوتی ہے, منرلز کی کمی ہوتی ہے, کمزوری ہوتی ہے, جس کی وجہ سے آپ بلا وجہ ایسا لگتا ہے جیسے توے پہ بیٹھے ہوئے ہو. تو جب وہ طاقت کی چیزیں کھاتا ہے انسان, حکیم بھی کوئی ایسی طاقت کی چیزیں دیتے ہیں, لیکن حکیموں میں فراڈ بہت ہے آج کل, صحیح حکیم بہت کم رہ گئے ہیں. تو پھر ڈاکٹروں سے اپنا ٹیسٹ کروا لو, بلڈ ٹیسٹ میں آ جائے گا کیا کس چیز کی کمی ہے, تو وہ کمی ہے تو وہ وائٹامن کی گولیاں کھلا دیں گے آپ کی, وہ کمی پوری ہو جائے گی. تو کچھ کریں, علاج کریں, ایسے بیٹھ کے. عاملوں کے پاس نہیں جانا, یہ کمبخت زندگی عذاب بنا دیں گے کہ بھئی وہ کہہ دیں گے جادو کیا, فلانا کیا, ڈمکانا کیا. نیند اپنی پوری کریں تو یہ انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا. میرا بھائی جادو ٹونے پر یقین کرتا ہے, کیا یہ شرک میں آتا ہے؟ نہیں, جادو ٹونے پر یقین شرک میں نہیں آتا. البتہ آج کل جس طرح سے جادو ٹونے ہو رہے ہیں نا, یعنی جس طرح فراڈ ہو رہا ہے اس نام پہ, تو گمراہی میں آج کل ضرور آئے گا یہ.
تو اپنے بھائی کو بولے انسان کا بچہ بن جا ورنہ زندگی برباد ہو جائے گی تیری۔ ماں باپ کی بد دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، ماں باپ کی بد دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں، ہمیشہ کا تو میں نہیں کہہ سکتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کسی کی بد دعا قبول کرے یا نہ کرے، لیکن ماں باپ کی دعا بھی اور بد دعا بھی، اس سے ماں باپ کی دعائیں لینی چاہیے اور بد دعاؤں سے بچنا چاہیے۔ اور بعض دفعہ ماں باپ چڑچڑے ہوتے ہیں، اولاد بہت خدمت کر رہی ہوتی ہے پھر بھی وہ بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، بڑھاپے میں دماغ بیچاروں کا اب کمزور ہو جاتا ہے، تو ایسے موقع پہ پھر برداشت کریں، پھر اللہ سے امید رکھیں انشاءاللہ یہ بد دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جنہوں نے اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کی، لیکن ذرا سی باتوں پہ ماں اور باپ جو ہے وہ کیونکہ بڑھاپے میں نا کنٹرول نہیں رہتا، کمزور ہو جاتے ہیں، تو بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، پھر اولاد بہت ڈپریسڈ ہوتی ہے کہ ہم خدمت کر رہے ہیں اور یہ بد دعائیں دے رہے ہیں، تو وہ بد دعائیں نہیں لگیں گی انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کو بھی پتہ ہے کہ بھائی یہ جو ہے اس میں اولاد کا قصور نہیں ہے، بلکہ آپ ان بد دعاؤں کو برداشت کر لیں گے تو اور آپ کو اللہ تعالیٰ ثواب دے گا اور درجات بلند کرے گا۔ بڑھاپے میں جو ہے نا ماں باپ کی بس برداشت کرنی چاہیے، گھر میں قرآن کی بے حرمتی ہو جائے تو کیسے توبہ کریں، بس چوم کے رکھ دیں اس کو اور استغفار کر لیں ایک دفعہ، آئندہ احتیاط کریں۔ لڑکی کا اپنے کزن کے ساتھ بے تکلفی سے بات کرنا شرعاً کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے، کزن نامحرم رشتوں میں آتا ہے، اس سے نکاح بھی جائز ہے، تو بالکل جائز نہیں ہے۔ آج کل بہت ہی بےہودگی ہو گئی ہے اپنے کزنوں کے، اب تو بعض علاقوں میں تو کزنوں کے ساتھ ڈانس ہو رہے ہیں، بغیرتیاں ہیں، بس بغیرت بن جاؤ تو جو چاہے کرو میرے بھائی۔ اور یہ عیاشی تھوڑے دنوں میں ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے، یہ جو ٹھمکے لگائے جا رہے ہیں نا، یہ ٹھمکے نہیں رہیں گے، تھوڑے دنوں میں ہڈیوں میں درد ہو جائے گا اور ہلا بھی نہیں جائے گا۔ دیکھ لو پرانے گلوکاروں کو، بیچاروں سے چلا نہیں جاتا، اس لیے جوانی میں اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارو، بڑھاپا بہت اچھا گزرے گا اور دنیا بھی برکت والی، آخرت بھی۔ تو کزن سے جائز نہیں ہے بے تکلف ہونا۔ دوست نے مجھ سے کہا کہ میں اس کے لیے جھوٹ بول دوں، کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے جھوٹ بول دوں؟ جھوٹ بولنا بری بات ہے، جائز نہیں ہے۔ کسی عورت کا اپنے شوہر کی کمزوریوں کا ذکر باہر کرنا کیسا ہے؟ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ شوہر کے لیے بھی حرام کہ اپنی بیوی کی راز کی باتیں مردوں کے سامنے کرے، اور عورت کے لیے بھی حرام کہ اپنے شوہر کی باتیں وہ دوسروں کے سامنے کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل پہ لعنت فرمائی ہے، خاص طور پہ اپنے کمرے کی باتیں شیئر کرنا۔ اور اسی طرح سے قرآن نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا۔ لباس کا کام ہوتا ہے عیبوں کو چھپانا، نہ کہ عیبوں کو ظاہر کرنا۔ آج کل یہ فیشن بن چکا ہے۔ گھر میں آوازیں آتی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جنات ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، بالکل صحیح نہیں ہے، آپ بالکل ٹینشن نہ لیں، آوازیں آ رہی ہیں، کان کا علاج کرائیں آپ، کان کا علاج۔ اور یہ وہم بھی ہوتا ہے، اور بالفرض اگر جنات ہیں بھی، بالفرض لاکھوں میں کوئی ایک آدھ ایسا کیس ہو جاتا ہے تو لفٹ نہیں کرائیں گے تو وہ خود ہی بھاگ جائیں گے۔ عامل کو لے آئے نا تو بس سمجھو قیامت تک کے لیے اب آوازیں کیا، کچھ آوازیں ٹھیک ہوں گی تو کچھ اور آنا شروع ہو جائے گا۔ جو ایک دفعہ عاملوں کے نرغے میں گیا، اب گئی، نسلیں تباہ و برباد ہو گئی اس کی۔ تو آوازیں آ رہی ہیں، آنے دیں، کچھ نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ کان میں کوئی فالٹ ہوتا ہے۔ نماز میں موبائل کی گھنٹی بج جائے تو کیا کریں؟ بند کریں میرے بھائی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کالا دھاگا باندھ لو نظر نہیں لگے گی، کیا حکم؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نظر ہر ایک پہ نہیں لگ رہی ہوتی، نظر میں کوئی ایکسٹرا آپ کے پاس کوئی خوبصورتی ہے، کوئی ایک دم سے اچانک پیسہ آ گیا تو اس کو لوگوں سے چھپانا چاہیے، آہستہ آہستہ ظاہر کرنا چاہیے۔ باقی آج کل جو ہر آدمی سمجھ رہا ہے مجھ پہ نظر لگے گی، تو میں نے تو ایسے ایسے بیچارے بچے دیکھے، بچے تو ماں باپ کے لیے پیارے ہی ہوتے ہیں لیکن ان میں نظر لگنے کا بہرحال کوئی چانس نہیں ہوتا، ان کو بھی ماں باپ اتنا ٹینشن لے رہے ہوتے نظر نہ لگ جائے۔ تو خیر اب میں کیا بولوں اس بارے میں زیادہ۔ بیوی شوہر کو کہے کہ مجھے الگ گھر چاہیے، کیا یہ درست ہے؟ شوہر کے پاس گنجائش ہے، استطاعت ہے، آرام سے الگ گھر میں رہ سکتا ہے تو پھر وہ دیکھ لے شوہر۔ باقی شوہر کے ذمہ تو یہ ہے کہ وہ بیوی کو ایک ایسا روم دے جو اس کا سیپریٹ روم ہو، جہاں اس کی پرائیویسی میں کوئی دخل اندازی نہ دے سکے، اس کا کچن الگ ہو۔ اتنا بھی اگر کر دیا تو شرعی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ باقی الگ گھر دے دے تو سبحان اللہ، بیوی یہ نہیں کہہ سکتی ہے، لیکن آگے شوہر پر یہ مطالبہ پورا کرنا لازم ہے یا نہیں ہے، اس میں پھر تفصیل ہے، ڈیٹیل ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہفتے والے دن صدقہ دینا خاص فائدہ دیتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں جناب، کوئی صحیح، کسی بھی دن جب بھی چاہو صدقہ دو۔ اگر کسی سے دل میں حسد ہو جائے تو کیا کریں؟ بہت پیارا اچھا سوال کیا آپ نے۔ ان کو کم از کم احساس تو ہے نا کہ حسد پیدا ہو رہا ہے، اور تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دل میں حسد پیدا ہو تو لوگوں کے سامنے اس کی تعریفیں کریں، دل تو جلے گا لیکن حسد کا علاج ہو جائے گا، اور اللہ کے سامنے اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کے اندر یہ نعمت ہے تو اس نعمت کو اور بڑھا دے۔ یہ دو ہی کام کر لیں گے انشاءاللہ، حسد اور جیلسی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور ایک کام سوچنے کا ہے، یہ سوچیں کہ اللہ کی حسد جب ہم کسی سے کرتے ہیں تو اصل میں اللہ کی تقدیر سے لڑ رہے ہوتے ہیں، اللہ سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے کسی کو عزت دے دی، دولت دے دی، شہرت دے دی تو اللہ نے دی ہے نا، تو آپ بلا وجہ اللہ سے کیوں لڑ رہے ہو؟ دے دی تو دے دی، بس ٹھیک ہے، اللہ تیری مرضی ہے، تو اللہ ہے، میں تھوڑی اللہ ہوں۔ تو اللہ سے کون لڑ سکتا ہے بھائی؟ حسد کرنے والا چاہ رہا ہوتا ہے اس سے وہ نعمت چھن جائے، وہ چھنے نہ چھنے خود جل جل کے بیچارہ آدھا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے حسد کرنا بے وقوفی ہے بھائی،
جس کو جو نعمت ملی اللہ اور دے، یہ دعائیں دیا کرو۔ اسکول میں لڑکے لڑکیوں کے ساتھ بیٹھنا کیسا ہے؟ لڑکوں کا لڑکیوں کے ساتھ بیٹھنا کہیں بھی بیٹھے ٹھیک نہیں ہے، اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھا کریں بس۔ باقی یہ کہ اسکول میں ایک ساتھ بیٹھنا تو حرام ہے، ناجائز ہے، غیر مسلموں کا کلچر ہے، اس کا آپ نتیجہ دیکھ لیں کیا نکلا ہے اس سوسائٹی میں اس کلچر کا۔ تو ہمارے جو ہیں جو دم ہلاتے ہیں اس کلچر کے سامنے، وہ بھی وہی کلچر لانا چاہتے ہیں سامنے۔ تو لڑکوں کو چاہیے خود احتیاط کریں۔ جو لڑکے لڑکیوں میں رہتے ہیں نا، ویسے بھی زنانی حرکتیں آتی ہیں، بزدل ہو جاتے ہیں۔ وہ آدمی آدمیوں میں بیٹھے تو بہادر بنتا ہے، اور لڑکیوں کو بھی ایسا بندہ پسند ہوتا ہے جو لڑکوں میں گھسے، اور جو لڑکا لڑکیوں میں گھستا ہے لڑکیوں کو وہ لڑکا بھی پسند نہیں ہوتا۔ ہاں، جو لڑکی کی فطرت ہی چینج ہو چکی ہو تو ایک الگ بات ہے، ورنہ عورت کو بھی برا لگتا ہے وہ آدمی جو عورتوں میں زنانیوں میں گھسا رہتا ہے ہر وقت۔ اس لیے آدمیوں میں رہا کرو، مردانگی آئے گی اس سے۔ عورتوں میں رہنے سے ہر وقت مرد اگر عورتوں میں بیٹھے رہے اس میں مردانگی ختم ہو جاتی ہے اس سے۔ بغیر اجازت کسی کا قلم یا چیز لینا گناہ ہے؟ جی بالکل، کسی کا مال اس کی طیب خاطر کے بغیر، دل کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے۔ البتہ بعض دفعہ آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں یہ قلم استعمال کر کے یہیں رکھ دوں گا اور اس کو کوئی بھی اس پہ اعتراض نہیں ہوگا، قلم تو ہلکی سی چیز ہے تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اگر یقین ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ شوہر بیوی کو اپنا موبائل پاسورڈ نہ دے تو کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، پاسورڈ دے گا، بلا وجہ کی بدگمانیاں پیدا ہوں گی۔ ہر شخص کی اپنی ایک پرائیویسی ہوتی ہے، تو ایک دوسرے کے موبائل میں گھسنا اچھا عمل نہیں ہے۔ مجھے اکثر دل میں برا خیال آتا ہے، کیا میں گناہگار ہوں؟ دل میں جتنے مرضی خیالات آ جائیں اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، آنے دیں، ان کو بھگانے کی بھی کوشش نہ کریں، ٹینشن ہی نہ لیں ان کی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں رنگ پہننے سے نحوست ہوتی ہے، کیا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ کوئی حقیقت نہیں ہے، جو چاہے رنگ پہنے، البتہ مرد کے لیے صرف انگوٹھی پہننا جائز ہے اور باقی کوئی بھی دھات پہننا جائز نہیں۔ خواتین جو چاہیں پہنے، بہتر تو یہی ہے کہ وہ بھی صرف سونا اور چاندی پہنے۔ میں کئی بار توبہ کرتا ہوں مگر پھر بھی غلطی ہو جاتی ہے، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے موت تک توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ توبہ توڑتے ہوئے تو شرمندگی ہونی چاہیے، جب توبہ کر لی تو مت توڑیں اس توبہ کو، توبہ کرتے ہوئے شرمندگی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے ایک دوست تھے، ان سے بار بار گناہ ہوتا تھا، وہ مجھے ایک دن کہنے لگے اب توبہ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے، اللہ کہے گا بار بار توبہ توڑتا ہے۔ میں نے ان سے کہا توبہ توڑتے ہوئے شرم آ نہیں رہی ہوتی، جہاں شرمانا چاہیے دوبارہ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے، تو یہ شیطان ہے۔ باقی گناہ ہو کیوں رہا ہے، کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کریں، تبلیغ میں وقت لگائیں تاکہ گناہ کی عادت ختم ہو۔ میری بیوی چاہتی ہے کہ میں الگ گھر لے لوں مگر میرے حالات اجازت نہیں، ایسی صورت میں شریعت کیا کہتی ہے؟ جو چیز استطاعت میں نہ ہو تو شریعت اس کا آپ کو پابند نہیں بناتی۔ اگر آپ کی استطاعت میں الگ گھر نہیں ہے تو بیگم کو بتا دیں میری استطاعت نہیں ہے۔ تو استطاعت سے بڑھ کر جب لوگ کام کرتے ہیں، قرضوں میں آ جاتے ہیں، اور جب قرضے چڑھیں گے آپ کے اوپر، لوگ آئیں گے گھروں پہ دروازہ بجائیں گے تو بیگم نے ویسے ہی بھاگ جانا ہے۔ وہ آج کل بھی جو میرا یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں ان بیگموں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، میاں کے پینٹ میں پیسے ہوں تو بیگم رہتی ہے، ورنہ عدالتی کھلے آج کل ایسے کھلے ہوئے ہیں، جج بیٹھے ہوئے خلو کی ڈگریاں پکڑانے کے لیے خواتین کو۔ ذرا سا مرد بے روزگار ہوا، چل بھائی عدالت کہتی ہے نکلو یہاں سے۔ عدالتیں گھروں کو توڑنے میں ماشاءاللہ انہوں نے ریکارڈ، تو یہودیوں سے بھی آگے نکل گئے۔ یہ یہودیوں کی خصلت تھی نا، قرآن کہتا ہے کہ میاں بیوی میں لڑائیاں لڑواتے ہیں، ہماری عدالتوں نے وہ ریکارڈ توڑ دی، اور اس سارا کریڈٹ جنرل مشرف کو جاتا ہے۔ اور جن لوگوں نے جنرل مشرف کے اس فیصلے پر، جن سیاسی لیڈروں نے خاموشی اختیار کی تھی، چاہے وہ مذہبی لیڈر ہوں چاہے غیر مذہبی لیڈر ہوں، ٹھنڈے پیٹوں مشرف کے اس فیصلے کو انہوں نے ہڑپ کر گئے اور عوام کے سامنے بھی نہیں لے کر آئے کہ کتنا غلط فیصلہ مشرف نے کیا ہے۔ وہ تمام کے تمام سیاسی لیڈر برابر کے مجرم ہیں اس خاندان نظام کو توڑنے میں۔ لڑکی اگر شادی کے بعد بھی تعلیم جاری رکھنا چاہے تو شوہر کا روکنا کہاں تک درست ہے؟ دیکھو، تعلیم جاری رکھنا چاہے تو لڑکی کو چاہیے پہلے سے سسرال سے ایگریمنٹ کر لے کہ میں اس شرط پہ شادی کر رہی ہوں کہ میں شادی کے بعد تعلیم جاری رکھوں گی، تو پھر شوہر اخلاقی طور پر پابند ہے کہ وہ تعلیم سے مت روکے۔ میں تو لوگوں کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ بھئی تعلیم کو شادی میں رکاوٹ نہ بنائے، نہ شادی کو تعلیم میں رکاوٹ بنائے۔ لڑکی اگر پڑھ رہی ہے، میڈیکل کالج کے پہلے سال میں ہے، دوسرے سال میں، انجینئرنگ یونیورسٹی کے پہلے سال میں، دوسرے سال میں، یا انٹر کر رہی ہے، فرسٹ ایئر کر رہی ہے، تو اب یہ نہیں کہ تعلیم مکمل کرے گی تو ہم شادی کریں گے۔ بھئی نکاح بھی شریعت کا حکم ہے، اس کو جلدی کرنا ہے، تو اس کے بہت سخت فسادات ہیں دیر سے نکاح کے، تو اور تعلیم بھی ایک وقت کی ضرورت ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں پر عمل کیا جائے۔ یورپ میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، پریگننسی میں بھی خواتین جا رہی ہوتی ہیں یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے، یہ ہمارے یہاں ہوا بنا دیا ہے۔ تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سے ایگریمنٹ کر لیا جائے، بھئی اب بچی میڈیکل کالج کے پہلے سال میں ہے تو ہم شادی کر رہے ہیں، آپ کو ڈاکٹر لڑکی چاہیے نا، یہ لو جی یہ لڑکی، آپ نکاح کرو، اب آگے 3 سال کی فیسیں آپ لوگ بھرو گے، کم وقت تو سسرال بھرے گا، کیونکہ اب یہ آپ کی امانت ہے تو اب آپ بھرو گے فیسیں، وہ سسرال کیا بولوں، مجھے منہ سے گالی نکل رہی ہے، اللہ معاف فرمائے، یہ ایسے بھڈ حرام سسرال ہیں، یہ کہتے ہیں ہمیں ریڈی میڈ ڈاکٹر چاہیے تاکہ خرچہ والدین کا ہو، پیڑے ہم کھائیں بیٹھ کے، ایسے ہڈ حرام قسم کے سسرال نہیں ہے، اسرائیل ہے، یہ سسرال نہیں ہے۔
تو ہڈ حرامی کے خلاف جب میں بات کرتا ہوں تو لوگ بولتے ہیں مفتی صاحب تعلیم کے خلاف ہیں، مفتی صاحب بس شادی کرتے رہتے ہیں. بھائی ہڈ حراموں کے خلاف بول رہا ہوں میں. آپ اپنی بچی کو پڑھا رہے ہو، باپ ماشاءاللہ پڑھا رہا ہے، اچھی بات ہے. بھائی جب کسی کو شادی کرنی ہے تو یہ لو بھائی بچی آپ کی امانت ہے. جب تک ہمارے گھر میں تھی ہم نے پڑھایا، اب آپ پڑھائیں گے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو رہا ہے. باپ کہہ رہا ہے کچھ ہڈ حراموں کچھ ذمہ داری تم بھی تو اٹھاؤ نا. جب یہ پیسے کمائے گی تو یہ مجھے تھوڑی دے گی، تمہیں دے گی ہڈ حراموں. تو لیکن سسرال بڑا ہڈ حرام ہوتا ہے، بڑا ہی ہڈ حرام سسرال ہے. جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں، ان کے علاوہ کی بات نہیں کر رہا. بڑے ہڈ حرام ہیں. ان کو ریڈی میڈ بہو چاہیے، ریڈی میڈ پروفیسر چاہیے، ریڈی میڈ لیکچرار چاہیے، تاکہ حرام خور چاہتے ہیں کہ یہ سارا خرچہ ان کے ماں باپ کا ہو، ہم حرام خور بیٹھ کے کھائیں یہاں پہ پیڑے. ان کو ڈاکٹر بہویں اس لیے نہیں چاہیے کہ یہ تاکہ وہ خواتین کا علاج کریں. ان ہڈ حراموں کو اس لیے چاہیے نوٹ چھاپ کے لائیں. وہ سوسائٹی میں یہی ہو رہا ہے. تو اس لیے جو ہے نا، میں جو بات کر رہا ہوں وہ سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں. باپ پڑھائے اپنی بچی کو، اور جب شادی کی عمر ہو، کوئی رشتہ آئے، بولے اب آپ پڑھائیں گے، بسم اللہ کریں، لے کے جائیں یونیورسٹی میں. تو پہلے سے معاہدہ کر لیا جائے کہ بھئی آپ اس کو یونیورسٹی سے شادی کے بعد روکیں گے نہیں. تو پھر شوہر نہیں روک سکتا ہے، غیر اخلاقی حرکت ہوگی. لیکن اگر ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہے، شادی ہوئی ہے، تو پھر بھائی شادی کے بعد تو پھر شوہر کی مرضی چلے گی نا. اگر وہ گھر سے نکلنے سے منع کرتا ہے تو پھر عورت گھر میں رہے گی. پھر وہ شریعت یہی کہتی ہے کہ شوہر کی اطاعت پہلے، کیونکہ گوروں نے تو گھر داری ان کے یہاں ہے ہی نہیں نا. انگریزوں کی نظر میں تو صرف ایجوکیشن اور سائنسی ترقی ہے. اسلام کی نظر میں گھرداری بھی تو کوئی چیز ہے نا، گھر بھی تو سنبھالنا ہے. تو کتوں کے ساتھ تھوڑی بڑھاپے میں زندگی گزارنی ہے، انسانوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. وہ جب ہی ہے جب گھر ہو، وہ ہاؤس وائف ہو، بچے ہوں، بہویں ہوں، داماد ہوں، سارا سسٹم ہو. تو پہلے سے ایگریمنٹ ہو جائے تو ٹھیک ہے، پہلے سے ایگریمنٹ نہ ہو تو پھر شوہر کی اطاعت بہرحال کرنی پڑے گی.